बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका नसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द घेरा तंग होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं को बैरून मुल्क जाने के हवाले से मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना करना पड़ा, तो दूसरी तरफ पीसीपी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से एक खत आया। ये उस खत का जवाब था जो कि नवंबर के महीने में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने लिखा था। सेनेटर्स जो इलेक्ट हुए थे अपर हाउस के अंदर, उनको इंक्लूड करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ईसीपी ने कह दिया है कि हम तो आपको मानते ही नहीं है। आपका जो अंदरूनी इंतखाबात थे वो इस टाइम पर सब जुडिस हैं, अदालत के अंदर उनका केस चल रहा है, इसलिए आपको इस टाइम पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं माना जाएगा। इसके ऊपर रद्द अमल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जो कि ईसीपी के हिसाब से चेयरमैन नहीं है, बैरिस्टर गौहर का। सुने। इलेक्शन कमीशन की तरफ से लेटर मौसूल हुआ कि हम उन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते। दिस वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैटर अभी पेंडिंग है और इलेक्शन कमीशन ने हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन एनीवे अब देखेंगे। एक तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये चैलेंज उनको दरपेश है, तो दूसरी तरफ हुकूमत भी किसी भी तरीके से कोई मौका जाने नहीं दे रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये याद दिलाने के हवाले से कि उन लोगों के लिए आगे आने वाले दिनों में कितने मुश्किलात और कितने मसाइल सामने। पिछले कुछ दिनों के अंदर डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग के बाद मामले को इस तरफ लेकर जाया गया कि जैसे तमाम पख्तूनों और केपीके के बासियों को और केपीके के लोगों को तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन इस हवाले से आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने क्या फरमाया है और 190 मिलियन पाउंड केस को याद दिलाते हुए क्या फरमाया है, जरा वो भी सुन लें। तूफा के साथ हमारा दिल धड़कता है अपने गैरतमंद और बहादुर पख्तून भाइयों के साथ, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि पिछले 12 साल में उस सूबे को खंडर बना दिया। ना स्कूल बना, ना कॉलेज बना, ना यूनिवर्सिटी बनी। आज भी पेशावर में इतवार बाजार में जलसा करने की कोशिश की गई, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। इनका जलसा पूरी तरह नाकाम हुआ। ये जो ज़हनी मरीज है जो जेल में है, ये क्यों जेल में है? क्योंकि इसने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला है। अब एक तरफ जहां इमरान खान को कौमी सिक्योरिटी का इशू है, क्रीपिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया था डीजीआईएसपीआर की तरफ से, वहीं बार बार वही अल्फाज दोहराए जा रहे हैं तमाम के तमाम हुकूमत के वुज़रा की तरफ से। बल्कि एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ने तो ये भी कहा कि हम इससे ज्यादा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये हुकूमत तक का मामला था। इत्तेहादियों में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आई थी, लेकिन आज एमक्यूएम के सरबरा, एमक्यूएम के लीडरान भी मिलकर यही बात करने लगे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान इस टाइम पर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। हिंदुस्तान को शिकस्त दे चुके हैं, हिंदुस्तान की प्रॉक्सी को भी हम शिकस्त देंगे। इमरान खान साहब कौमी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला बनते जा रहे हैं। हमने अपने लीडर को भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं समझा। पीटीआई के लोगों को भी ये जानते रहना चाहिए। जो नैरेटिव बना रहे हैं पीटीआई के बानी जेल में बैठकर, वो किसी जहनी मरीज का नैरेटिव तो हो सकता है, जी होश पाकिस्तानी का नैरेटिव नहीं हो सकता। अब एक तरफ ये बात की जा रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो जलसा किया पेशावर में और तमाम के तमाम लीडरान ने जो स्पीचेस की, उसके अंदर उन्होंने बारहा ये कहा कि 4.5 करोड़ की आबादी है केपीके की, उसके नुमाइंदों को किस तरीके से इस तरह के अलकाबात और अल्फाज से नवाजा जा सकता है। साथ ही 24 करोड़ बकौल उनके पाकिस्तान के लीडर के 24 करोड़ के लीडर इमरान खान साहब को किस तरीके से इस तरह के अल्फाज से जो है वो जाना और पुकारा जा सकता है। एट द सेम टाइम पॉपुलैरिटी का राग अलापती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना पॉपुलर जलसा कर सकी, इसके ऊपर सवालात तो हुकूमत उठा रही है और पीटीआई उसको काउंटर भी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक और सूबा जो दहशतगर्दी से मुतासिर है, यानी बलोचिस्तान, उसके सीएम ने ये कह दिया कि पॉपुलर जमात तो कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या कहा सुने जरा। पाकिस्तान की वो जमात नैरेटिव दिया जाता है कि जी पॉपुलर नैरेटिव, पॉपुलैरिटी का हाल तो अभी पंजाब में मालूम पड़ गया। केपी जो उनका अपना घर था उस इलेक्शन में मालूम पड़ गया कि कितनी पॉपुलैरिटी है। रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया जो है उसको तर्क करना पड़ेगा। हमारी सियासत से ज्यादा हमारी रियासत हमेशा अहम होनी चाहिए। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। ख्वाजा साहब, सबसे बड़ी तनकीद का जो इस टाइम पर आप लोगों को निशाना बनाया जा रहा है वो ये है कि हुकूमत को इस बारे में आके पहले खुद बात करनी चाहिए थी। डीजीआईएसपीआर को जो बात करना पड़ी
وہ یقیناً اس لیے کرنا پڑی ہوگی کہ آپ لوگ یا وفاقی وزراء یا وفاقی حکومت کسی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی تھی. میرے پروگرام میں سینیٹر فیصل وارڈا نے بھی یہی بات کی کہ فوج کو اور سیاسی جماعتوں کو آمنے سامنے لانے کے اندر ایک بہت بڑی کوتاہی حکومت کی ہے. تو ڈی جی ISPR کی بجائے آپ لوگوں کو سامنے آنا چاہیے تھا, آپ لوگوں کی طرف سے ریبٹل آنا چاہیے تھا اس ٹویٹ کا. یہ ایک سینٹیمنٹ پایا جا رہا ہے. خالد صاحب اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں جو ریبٹل آیا ہے ISPR کا ریبٹل جو ہے بنتا ہے, کیونکہ کانٹینیوسلی جب آپ فوج کو اٹیک کرے ایک سیاسی پارٹی جو ہے, صبح شام جو ہے اس کے ورکر بھی اور اس کے لیڈرز بھی, اس کے اسپوکس پرسنز بھی, ہوم اینڈ ابراڈ, تو ISPR کا جو ہے وہ کسی نہ کسی دن تو پیمانہ جو ہے لبریز ہونا تھا صبر کا. اور انہوں نے ان کو, اور میرا اپنا خیال ہے اور یہ میرا کنجکچر ہے کہ جو بار بار علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں محترمہ کہ جی وہ ہی واز ویری اینگری 3 دفعہ انہوں نے اپنی گفتگو میں, بلکہ 4 دفعہ کہا کہ ہی واز ویری اینگری. شی واز ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی کہ جو بھی وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے, ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ یہ وہ بات چیت سنی جاتی ہے اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ, جس کا مطلب جو میں نکال رہا ہوں علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو سے, کہ وہاں پہ بانی PTI نے کوئی اس قسم کی لینگویج استعمال کی ہے اور اس قسم کی ہی واز پرہیپس اپنے کنٹرول میں نہیں تھے وہ, اور انہوں نے ایسی زبان استعمال کی ہے کہ جس میں ان کی امشیا صاحبہ کا بھی جو لہجہ تھا وہ تھوڑا اس میں اپالوجیٹک تھا کہ یہ بہت غصے میں تھے اور آپ کو پتہ ہے یہ گفتگو سنی بھی جاتی ہے. تو آپ اس سے ذرا کنجیکچر نکالیں کہ ہوا کیا ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ جب اقتدار چاہیے ہوتا ہے تو وہ پاؤں پڑ جاتا ہے, وہ باپ بنا لیتا ہے. میں کوئی یہ بار بار کہتے ہوئے مجھے بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن ایک شخص کی حقیقت یہ ہے کہ وہ باپ بنا لیتا ہے. وہ گدھے کو بھی باپ بنا لے گا جو ہے, میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں. اگر اس کو پتہ لگ جائے کہ یہ گدھا مجھے اقتدار جو ہے وہ دینے کو تیار ہے یا وہاں تک پہنچا دے گا, تو یہ اس قسم کی اپرچونسٹک لوگ جو ہیں وہ کس طرح برداشت آپ کرتے ہیں کہ PTI نے پچھلے 1.5 سال میں ایک دفعہ بھی شہیدوں سے ہمدردی کا اظہار نہیں کیا, اور جو ہے وہ اس کا جو حملے ہوتے ہیں یہ دہشت گردی کے, ان کو کنڈمنیشن نہیں کی. مجھے کوئی بتائے, مجھے صرف اس چیز کی کوئی جسٹیفیکیشن بتا دے, کوئی بتا دے. اس کے بعد بھی اگر ISPR نہ بولے تو کیوں نہ بولے. بالکل ISPR کو بنتا ہے, سیاستدانوں کی بھی ڈیوٹی ہے, ان ISPR کی بھی ڈیوٹی ہے, اپوزیشن کی بھی ڈیوٹی ہے, PTI والوں کی بھی ڈیوٹی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ ڈیوٹی پرفارم نہیں کرتے تو میرے اختلافات 100 اختلافات ہو سکتے ہیں میرے بھی, لیکن یہ ایک نقطہ جو ہے اس کے اوپر تو کم از کم اتفاق ہو سکتا ہے نا. اگر اس نقطے پہ, دہشت گردی پہ اور پاکستان کی حفاظت پہ, پاکستان کی یکجہتی پہ, پاکستان کی انٹیگریٹی اور پاکستان کی انڈیپینڈنس کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکتا, تو پھر PTI پہ کسی صورت بھی کسی چیز میں بھی اتفاق نہیں ہو سکتا. انٹرسٹنگ. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر وی ہیو ٹو ایگری کہ یہ دہشت گرد جو ہے یہ پاکستان کے دشمن ہے. ہم نے ان سے نیگوشیٹ نہیں کرنا, ہم نے ان کو ان سے جو خون ریزی کر رہے ہیں ہمارے ملک میں, ہمارے جوانوں کو, ہمارے آفیسرز کو, ہمارے FC کے لوگوں کو, ہمارے سویلینز کو, سول بیوروکریسی کے لوگوں کو, KP کے اندر جس طرح خون ریزی ہو رہی ہے, کوئی حد ہے کہ ایک لفظ بھی اس کے منہ سے نہیں نکلا. اقتدار 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 جو ہے, پاور پاور پاور, یہ کیا کہ the man is not he's gone bonkers, or perhaps he was always bonkers. یہ اس میں niceties کہاں آ گئی ہیں. I think everybody should take off gloves now. یہ niceties کہاں سے ہیں کہ فلان کو نہیں کرنی چاہیے تھی اور فلان کو جواب دینا چاہیے تھا. سب کو جواب دینا چاہیے, ساری قوم کو جواب دینا چاہیے کہ ایک شخص جو ہے وزیر اعظم رہا ہے اس ملک کا, he claims to be the most popular leader of this country. وہ یہاں پہ اس ملک کو جو ایک we are going through very testing times, اور وہ اس چیز کو کنڈیم ہی نہیں کرتا. He's not ready to condemn that. وہ کہتے میں بات, اور اس نے یہاں پہ لا کے بسائے ہوئے یہ لوگ جو ہے. میرا یہ گراؤز ہے, بڑا سیریس گراؤز ہے
کہ ایک بندہ بساتا ہے یہاں پہ لا کے ان لوگوں کو، ان کو کنڈیم نہیں کرتا جب وہ پاکستان کے فوجیوں سویلینز اور بیوروکریسی ایف سی ان سے ہولی کھیلتے ہیں. اس طرح آپ کو برداشت کیا جائے. آپ بتائیں. تو خواجہ صاحب اگر برداشت نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ گورنمنٹ ول ڈیوائز سم اسٹریٹجی. میں آئی کینٹ میں گیس نہیں کروں گا، لیکن گورنمنٹ جو ہے کو ڈیوائز کرے گی، ڈیفینیٹلی ڈیوائز ہوگی اسٹریٹجی جو ہے کہ دہشت گردی کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، اور یہ لوگ جو کلیمنٹ ہیں تھرون کے، وہ لوگ جو ہیں کس طرح ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. دس سارٹ آف سچویشن. میں پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں بڑی ریلیجسلی اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ اقتدار آنی جانی چیز ہوتی ہے، ایک دن ہے ایک دن نہیں ہے، اچھے وقت بھی آتے ہیں برے وقت بھی آتے دیر نہیں لگتی، لیکن ایک چیز کانسٹنٹ ہونی چاہیے، چاہے اچھا وقت ہو یا برا وقت ہو، یہ وطن جو ہے وہ اول اور آخر جو ہے آپ کی ترجیح ہونی چاہیے. اول اور آخر آپ کا وطن جو ہے نا، اس کے اوپر کوئی نیگوشیشن یا کوئی ڈاؤٹ یا کسی قسم کا ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. باقی جو ہے کہ یہ آپ صوبے کتنے بنانے ہیں، آپ نے اقتدار کس طرح لینا ہے، الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے نہیں دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن فیئر تھے انفیئر تھے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ تو ہوتی رہیں گی. یہ تو ایون امریکہ میں بھی کہتے ہیں جی کہ ٹرمپ کہتا ہے جی بائیڈن کا الیکشن جو تھا وہ ریگ تھا، یا ریگ کہتا ہے بائیڈن کا الیکشن ریگ تھا. یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بچے جو ہے سینے پہ گولیاں کھائیں افغان بارڈر پہ کھڑے ہو کر ان کے دہشت گردوں کے، اور ہم ان سے نیگوشیشن کر رہے ہیں افغانستان سے، اور وہ یہ اس بات پہ راضی نہیں ہے، گارنٹی دینے پہ راضی نہیں ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہوگی اور وہ نہیں اسپانسر کریں گے، وہ نہیں کراس کرنے دیں گے، اپنا سوائل نہیں یوز ہونے دیں گے. یہ اس طرح تو نہیں ہوتا ہے، اس طرح کی بات ہے. صحیح. لیکن صاحب ایک اور پرابلم جو کریٹ ہو گیا ہے اس ساری سچویشن کے بعد، یا پتہ نہیں کریٹ کیا گیا ہے، آئی ڈونٹ نو، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کے بعد جو ریبٹل پی ٹی آئی کی طرف سے آیا ہے اس میں ایسا لگا ہے کہ ایسے پرسیو کیا گیا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو اگر کچھ کہا گیا ہے تو سب پختونوں کو کہا گیا ہے، یا اگر سہیل آفریدی صاحب کو کچھ کہا گیا ہے تو وہ سب کے سب پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر چیز آتی ہے. یعنی لاسانی اور صوبائیت کے اوپر مبنی یہ ایک ڈیوائیڈ کریٹ ہو رہا ہے. یہ بہت نقصان دہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ بھی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہو جائے گی خواجہ صاحب؟ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ شکست خوردہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر الٹیمیٹلی ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا ان کا سہارا لیتے ہیں. پختون جو ہیں اتنے ہی بڑے پاکستانی ہیں جتنے پنجابی یا سندھی یا بلوچی ہیں. مجھے ان کی حب الوطنی کے اوپر ذرہ بات بھی شک نہیں ہے. یہ جو بچے شہید ہو رہے ہیں ہمارے دہشت گردی کے خلاف، ان پہ میجورٹی پختونوں کی ہے. آپ پختونوں سے بات کریں، آپ کو یہ ٹھیک ہے، یہ جو پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں یہ کسی قسم کی اس قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں، سیپریٹسٹ جو ہے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن عام پختون جو ہے وہ اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا میں ہوں یا آپ ہیں، بے شک، بلکہ ہو سکتا ہے زیادہ ہو. اگریڈ. لیکن خواجہ صاحب آپ نے یہ کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں آپ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتے. میں کون سا ادھار کر رکھوں، میں الفاظ استعمال کرنا ہوں، زیادہ سخت الفاظ استعمال کرنا ہوں. لیکن خواجہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں پیپلز پارٹی آپ لوگوں کے لیے اور آپ لوگ پیپلز پارٹی کے لیے ایون غدار کا لفظ بھی استعمال کرتے رہے. تو کیا اس ٹائم پر بھی اسی ٹائپ کی سچویشن نہیں ہو رہی ہے؟ کیا کسی سیاسی جماعت کو منظرنامے سے وائپ آؤٹ کیا جا سکتے ہیں؟ پاسبلٹی ہو سکتی؟ میں اس قسم کی اسپیکولیشن نہیں کرتا، لیکن اگر پیپلز پارٹی ہمارے متعلق کہتی تھی یا ہم ان کے بارے میں کرتے تھے، لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں جب بچہ تھا یا جوانی میں قدم رکھا، پالیٹکس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، تو میں نے سنا کہ بھائی یہ عبدالصمد اچکزئی اور خان عبدالغفار خان اور خان عبدالولی خان یہ غدار لوگ ہیں اور یہ کئی سال کے قیدوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور میرا بھائی ہے اسفندیار ولی، اس کو واسق کے ڈیم کے اوپر لٹکا دیا گیا جہاں سے پانی نکلتا ہے.
اس کے ناخن کھینچ لیے گئے، پاؤں کے اور ہاتھوں کے ناخن کھینچ لیے گئے. کیا بڑا بڑا ظلم ہوا ان لوگوں کے اوپر جو ہے. لیکن وہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کسی سٹیج پہ غداری نہیں کی، کسی سٹیج پہ جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے غداری نہیں کی. بلکہ میں گواہ ہوں اس چیز کا کہ یہاں پہ لیاقت باغ میں جلسہ ہوا، وہاں پہ فائرنگ ہوئی، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. وہاں پہ 12 لاشیں خان عبد الولی خان اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اٹھا کے چلے گئے کے پی، اور انہوں نے کوئی احتجاج یا کوئی اس کو ایشو نہ بنایا، کیونکہ وہ پاکستانی تھے اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ان کے اپنے ایک اختلافات تھے، لیکن ان کی ایک اپنی انٹرپریٹیشن تھی. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ پارلیمنٹری کیریئر میں بھی اور ادروائز بھی ایک بڑے بہت ہی ریسپانسبل سیاستدان کو انہوں نے رول ادا کیا. اور اگر لیکن لوگ ان کو غدار، اسی طرح یہ ایک رسم بنی ہوئی ہے کہ جی آپ لیکن یہ تو بندہ کھل کے، سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ان کی کنڈیمنیشن کرتا. اور پھر جب اس کی آزمائش کا وقت آیا تو یہ پارلیمنٹری جو میٹنگ ہو رہی تھی اس کو اس نے کنفرنٹ نہیں کیا آ کے، اور اس کو چھوڑ دیا، ڈر گیا. یہ بھی ڈر گئے اور باقی بھی ڈر گئے جنہوں نے میٹنگ میں ہمیں پھر ایکسپلین کیا کہ یہ صبح یہ ہو جائے گا اور صبح وہ ہو جائے گا اگر بندہ واپس نہ کیا تو یہ آپ حساب لگائیں گے پھر کون کس کا یار ہے اور کون کس کا یار ہے. پیپلز پارٹی نے حب الوطنی کا انہوں نے بھی ثبوت دیا ہے. ان کا لیڈر جو ہے پھانسی لگا، ان کی لیڈر جو ہے وہ شہید ہوئی. میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا؟ میاں نواز شریف پورا خاندان جو ہے وہ قید ہو گیا. خود قید تھا، بھائی قید تھا، بھتیجے قید تھے، بیٹی قید تھی، اور جو ان کو بیوی جو ہے وہ رخصت ہو رہی ہے اس یہاں سے، اس سے بات کرنے کی، اس کی خبر لینے کی جو ہے انہوں نے گوارا نہ کی. تو یہ اس کو سیریسلی ٹھیک ہے لینا چاہیے، لیکن اس بندے کی ساری ایویڈنس ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ہندوستان کے ساتھ رلا ہوا ہے، یہ کسی اور کے ساتھ رلا ہوا ہے، لیکن جو باتیں یہ کر رہا ہے یہ پاکستانیوں والی باتیں نہیں کر رہا. پاکستان کو ایک اور چیز بڑا نقصان پہنچا رہی ہے خواجہ صاحب، اور وہ ہے افغانستان کی طرف سے جو دہشت گردی آ رہی ہے، اور دہشت گردی کو افغان طالبان رجیم روکنے کو تیار نہیں ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کوئی تعلقات کے اندر کوئی نرمی، کوئی مثبت اس کے اوپر کوئی اقدامات، کوئی مثبت خبر آنے کے امکانات ہیں خواجہ صاحب افغانستان پاکستان تعلقات کے بیچ میں؟ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ایک نیکسس جو ہے وہ بن گیا ہوا ہے دلی اور کابل میں، اور وہ لوگ جو ہیں اس نیکسس کو پاکستان کو یہ کمٹمنٹ دے کے اس جو نیکسس ہے اس کو وہ پرہیپس میں بڑا بیسک سی بات کر رہا ہوں کہ اس کو نیکسس کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کو کوئی کنسیشن دینے کی. کنسیشن کیا ہے؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی سرزمین سے نہ ہوئی تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس طرح سے اگر وہ بندے بھیجیں گے ہمارے یہاں پہ خون ریزی کرنے کے لیے تو ہم ان کی اندر جا کے جو ہے ان کی سرحد کے اندر جا کے جواب دیں گے. اگر ہماری سرحد جو ہے وہ وائلیٹ ہوگی، اس کی سینکٹی یا اس کا احترام نہیں کیا جائے گا تو ہم بھی نہیں احترام کریں گے. بالکل یہ تو اسی طرح ہی ہوگا. صحیح. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے خواجہ صاحب اس ٹائم پر، اس کی طرف سے کوئی امید؟ میرے نہیں خیال کے بیک ڈور ڈپلومیسی میں جو ہے وہ بھی کامیاب ہوئی ہے. ابھی تک تو نہیں کامیاب ہوئی، اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائے. ہمارے دوست جو ہیں سعودی عربیہ ہے یا قطر ہے یا ترکی ہے یا ایران ہے، ان کی بات جو ہے وہ سن لیں. آئی ڈونٹ نو، میرا اپنا گیس ہے کہ وہاں پہ ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک اکائی نہیں ہے حکومت وہاں پہ، وہ سپلنٹر گروپس ہیں، اور وہ کوئی جہاں پہ سپلنٹرز میں حکومت ہو، وہ اکائی نہ ہو، وہ کمٹمنٹ دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے. ٹرو. لیکن ایسٹرن سائڈ پہ اکائی ہے خواجہ صاحب، انڈیا کی طرف سے اکائی ہے، اور وہاں اکائی کی بیسس کے اوپر ہی
یہ بار بار سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں پاکستان کے خلاف، پاکستان کے افواج کے سربراہ یا افواج کے خلاف، پاکستان کی حکومت کے خلاف اوور آل سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ان سٹیٹمنٹ سے کہیں ہم یہ توقع تو نہیں لگائیں کہ ایسٹرن سائڈ پہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے؟ فیلڈ مارشل کی قید میں ان کو کٹ پڑی ہوئی ہے تو روئیں بھی نہ. آپ یہ تو گلا ہے نا آپ سے، اتنا کریں بات ہیں اگر جو ہے اب ساتھ آپ ان کو مارتے ہیں پھر کہتے ہیں وہ بنا، وہ رو رہے ہیں بیچارے، کیا کریں؟ تو رونے دیں انہیں، پھر رونے میں. چلے ٹھیک ہے، خواجہ صاحب رونے دیتے ہیں ان کو. تھینک یو ویری مچ. خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دفاع پاکستان. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد شو کو کنٹینیو کریں گے. کے پی کے میں جلسہ ہوا ہے پی ٹی آئی کا، اس پہ بھی کچھ بات کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب. بہت شکریہ کنڈی صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام. کنڈی صاحب، ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی گورنر راج کی، اس سے اگلے دن باقاعدہ نام آ گئے تھے، 6 نام، جن کے اندر سے آپ کا نام بھی تھا، 2 ریٹائرڈ فوجیوں کا نام تھا اور 3 مختلف جو سیاستدان تھے ان کا نام تھا. اب گورنر راج کے امکانات قوی ہیں یا بالکل علیل ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، گورنر راج کی پروویژن تو اس میں کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں گورنر راج کی جو ہے وہ جس کسی بھی صوبے میں لگ بھی سکتا ہے. دیکھیں، یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری پروونشل گورنمنٹ کیسے بیہیو کرتی ہے. اس وقت جو ہمارے صوبے کی صورتحال ہے، جو کہ آپ نے دیکھا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے، اور باقی چیزوں اگر آپ دیکھیں ہمارے اکراس دی بارڈر افغانستان ہے، یہاں پر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس صوبے میں، اور اس پہ اگر ہم سیریسلی اس کے اوپر اگر ہم کام نہ کریں، صوبائی حکومت اگر فیڈریشن کے ساتھ پہ تعاون نہ کرے اور یہ بولے کہ جی فوج یہاں سے نکل جائے، انٹیلیجنس بیس آپریشن نہ ہوں، یہ چیزیں ہوں، اور آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے ہیں، جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں پاکستان کی ریاست کے خلاف، ان سے مذاکرات کریں، اور پھر ان کے لیڈران خود ٹی ٹی پی کو بھتے دیتے ہوں، تو یہ چیزیں تو پھر گورنر راج کی طرف جاتی ہیں. اور اگر وہ صحیح بیہیو کرتے ہیں اور اس طریقے سے اگر وہ وفاق سے تعاون کرتے ہیں، سیکیورٹی جیسے تعاون کرتے ہیں صوبے میں امن کے لیے، صوبے میں سلامتی کے لیے، صوبے میں ترقی کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں پھر تو چیزیں ٹھیک ہیں. گورنر صاحب، آج ان لوگوں کا ایک جلسہ تھا، اس جلسے کے اندر تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف بشمول سی ایم کے پی کے شامل تھے، اور سی ایم صاحب نے 2 باتیں کہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے جو بہتر ہوگا ہم اس کے اندر آپ کے ساتھ بات چیت اور آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے، نمبر 1. نمبر 2، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ جو جتنے لوگ ہیں جو وہاں موجود تھے وہ ڈی چوک کا نعرہ لگا رہے تھے، جس کے بدلے میں انہوں نے کہا کہ آپ کا ڈی چوک جانے کا خواب بھی ہم پورا کر دیں گے. تو یہ 2 بڑی مختلف چیزیں، ایک جگہ آپ سے مل کر بات کریں گے، دوسری جگہ ڈی چوک جائیں گے، دھرنا دیں گے، اسلام آباد کے اندر دھاوا بولیں گے. کون سی والی بات کو مانا جائے اور کون سی والی بات کو سر فہرست رکھا جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو پہلی بات کی ہے تو اس میں تو بڑی صاف بات ہے. سب سے پہلے جو ہماری ریاست ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سیاست ہوتی ہے. تو جو بات بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر صوبے میں امن کے لیے جو بھی ہے جو وہ بات کر رہے ہیں تو پھر اچھی بات ہے اگر وہ ریاست کی چیزوں کو فالو کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی اب نیچے سے نعرے لگائے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈی چوک جائیں، ڈی چوک جائیں. پہلے ان سے پوچھیں نا کہ جلسے میں لوگ کتنے تھے. آج میں سمجھتا ہوں کہ ناکام جلسہ ہوا. آج سی ایم صاحب کا ہوم گراؤنڈ تھا. آج ان لوگوں کا بھی ہوم گراؤنڈ تھا جو ان کے بڑے قریبی جو ہیں وہ کابینہ کے ممبران ہیں. اور پھر جن لوگوں نے، ایک ایم این اے صاحب نے بڑی جوشیلی تقریر کی، اس کو بولے آپ کے علاقے سے کتنے لوگ آئے. کوہاٹ پشاور سے صرف 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، ٹھیک ہے. اور ان 2 وزران جنہوں نے جوشیلی تقریر کی، ان کو بولے آپ کتنے لوگ لے کے آ رہے. اور پھر آپ بتائیں کہ اس ہوم گراؤنڈ میں اور پشاور جیسے کیپٹل میں کتنا بڑا جلسہ تھا. آپ ہی مجھے بتا دیں، چلو میں اگر غلط تعداد بتاؤں گا. پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے گورنر صاحب بڑا اچھا جلسہ تھا، بڑا کامیاب جلسہ تھا ان کے مطابق، ان کے بقول. وہ تو اب یہ نہیں کہہ سکتے ہم ناکام جلسہ. دیکھیں آپ، سی ایم صاحب کیونکہ خیبر سے ان کا تعلق ہے، پشاور سے کوئی اتنی لمبی ڈرائیو نہیں ہے، 40-45 منٹ کی ڈرائیو ہے. پشاور ان کا اپنا کیپٹل، ان کی حکومت، ان کے وسائل، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، کوئی کنٹینر نہیں تھے، کوئی رکاوٹیں نہیں تھیں، کھلے عام لوگوں کو آنا تھا. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد جو اس قسم کا اگر آپ جلسہ کریں تو کتنا ایک ناکام جلسہ تھا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ایک ناکام جلسہ تھا. اور اب جو انہوں نے باتیں کی ہیں، جو سی ایم صاحب نے کی ہیں، وہ تو مطلب ہے کہ پہلے سے کافی بہتر ہیں. لیکن باقی لوگوں نے کی ہیں، ڈیفینیٹلی یہ باتیں کرنی تھی. لیکن کل جو باتیں ہوئی تھی پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس میں وہ بہت دھیمی تھی، وہ بالکل کمپلیٹلی نان کنفرنٹیشنل باتیں تھیں. لیکن آج جو باتیں تھیں ان کے اندر تو کنفرنٹیشن نظر آئی سی ایم صاحب کی باتوں کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں وہ باتیں بہتر تھیں.
دیکھیں اس کے پہلے کی ضرورت بہتر ہے. اگر وہ مطلب ہے کہ وہ ڈی چوک تو لوگوں کو تسلی دینے کے ڈی چوک کہیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، صوبے کے لیے بہتر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو صوبے کی سب سے چیزیں جو ہیں وہ میں نے پہلے بات کیا کہ وفاقی اداروں کے ساتھ سیکیورٹی سے مل کر ہم اگر انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی کریں، ہم صوبے کے امن کے لیے بات کریں، ہم صوبے کی ترقی کے لیے بات کریں. NFC ایوارڈ میں جس طرح وہ گئے ہیں اور اپنا مقدمہ دیکھیں، آپ نے وفاق کے ساتھ دلیل اور دلائل سے بات کرنی ہے. آپ وفاق کے ساتھ گالم گلوچ سے بات نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ جی میں نے گالم گلوچ سے چیزیں لے کر آنی ہیں تو وہ آپ کی پالیسی نہیں چل سکتی ہے. اور جو مطلب ہے ڈیفینیٹلی جلسے میں بڑھ کے تو وہ ڈیفینیٹلی ماریں گے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیز ہیں، ان کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس وقت گورنر راج لگانا ان کے ہاتھ میں. اگر وہ صحیح سمت میں چلیں گے تو نہیں لے گا، اگر وہ غلط ڈائریکشن چوز کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ لگے گا. اچھا، شاہد خاقان عباسی نے فرمایا، شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ KPK کے اندر گورنر راج لگانے کی گنجائش بالکل موجود ہے. تو پیپلز پارٹی کے اندر آپ نے کہا تھا لاسٹ ٹائم کہ یہ پارٹی میں ڈسکشن ہوگی، ڈیسائیڈ ہوگا، جو ڈسکشن ہوئی کوئی اس بارے میں؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کے فوجی جوان، آپ کے پولیس کے نوجوان، آپ کے فرنٹیئر کو اور کانسٹیبل کے جوان شہادتیں دے رہے ہوں، ان کے آپ جنازے اٹھا رہے ہوں، اور وہ لوگ جو جنازے جو ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں یا ان کے ادارے ہیں وہ جنازے اٹھا رہے ہوں، اور آپ ایسے اسٹیٹمنٹ دیں کہ جی آپ ہمارے صوبے سے نکل جائیں، ہمارے بغیر پوچھے آپریشن نہ کریں، تو آپ کیا میسیجنگ دے رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے ماضی میں بھی یہ چیزیں کی تھی. ہم نے ماضی میں 2008 سے دیر تک ہماری حکومت تھی، یہاں پر ہماری اتحادی حکومت تھی، ہم نے یہاں پر آپریشن کیے تھے، ہم نے مقابلہ کیا تھا. ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی ہم بھتے دیں گے، ہمیں کچھ نہیں کہا جائے، ہم آپ کے دفاتر کھولیں گے، ہم آپ کو بھتے دیں گے، ہمیں کچھ نہ کہیں، باقیوں کو پیچھے آپ لگے رہیں. یہ چیز ایسے نہیں ہو سکتی. پرانے جو CM تھے انہوں نے خود مانتا کہ میں جو ہے وہ بھتا دیتا ہوں اور چیزیں کرتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں ان کے دفاتر بھی کھلے جائیں. ان لوگوں سے مذاکرات بھی کریں کہ جو پاکستان کے آئین اور قانون کے نہیں مانتے. کیسے ان کے مذاکرات، کس سے مذاکرات کریں؟ ان سے مذاکرات جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں اور آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی یہ فار ایگزامپل خدا خاصے ملک ہمارے حوالے کر دیں. کون سا آئین، کون سا قانون، کون سی اسلامی ریاست، کون سے اسلام میں، کون سے قرآن شریف میں لکھا ہے کہ آپ جو ہے اسکولوں پہ حملے کریں گے، کیڈ کالجوں پہ حملے کریں گے، آپ FC کے ہیڈ کوارٹر پہ حملے کریں گے، آپ پولیس ٹریننگ اسکول پہ حملے کریں گے، آپ وکلاء پہ حملے کریں گے، آپ عام شہروں پہ حملے کریں گے؟ یہ آپ کو اسلام سکھاتا ہے؟ یہ اسلامی ریاست آپ چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں خدا نہ خواستہ اگر اس میں وزیرستان میں فوجی جوان اگر شہادتیں نہ دیتے تو اس پہ APS خدا نخواستہ 2 ہوتا. اگر پولیس ٹریننگ اسکول میں پولیس کے نوجوان قربانی نہ دیتے تو ادھر کتنا بڑا انسیڈنٹ ہوتا. یا FC ہیڈ کوارٹر میں FC کے نوجوان قربانی دیتے کتنا بڑا مطلب ہے کہ ایک حادثہ ہوتا. اس طرح آپ اسلام آباد میں چلے جائیں، اگر وہ خدا نخواستہ وہ سوسائڈر اندر گھس جاتا کچہری کے اندر تو کتنا بڑا حادثہ ہوتا. تو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے صوبے میں امن بھی خراب ہے، امن بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صوبے میں امن بھی نہیں ہے، امن لے کر آئیں، لیکن آپ جو ہے وہ انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی نہ کریں. تو ہمارے اداروں کے پاس کوئی الادین کا چراغ تو نہیں ہے کہ وہ پھونکیں گے اور کہیں گے یہ سارے لوگ جو ہے بارڈر کراس کر کے. آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن گورنر صاحب ایک اور مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ DG SPR کی پریس بریفنگ کے بعد ایک لاسانی اور صوبائیت کی بنیاد کے اوپر ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے. حالانکہ اس بریفنگ کے اندر یہ بڑا کلیریفائڈ طریقے سے کہہ دیا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ، ان کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے چند لیڈرز ہیں جن کے حوالے سے مسئلہ ہے. تو اور اسپیشلی عمران خان صاحب کی بالکل انڈائریکٹلی بات کی گئی. یہ جو لسانیت اور صوبائیت کی طرف معاملہ جا رہا ہے اب DG SPR کی پریس بریفنگ کے بعد، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں گورنر صاحب؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے، نہ لسانیت کی بات ہو رہی ہے، یہ قومیت کی ہے، نہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے. دیکھیں وہ شخص جو جیل کے اندر عمران خان بیٹھا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ اس ملک میں انارکی ہو، میں جب تک اندر ہوں باہر جو ہے افراتفری ہو. جب بھی کوئی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن پاکستان میں آ کر پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے یا اچھے تعلقات چاہتا ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی اس میں پھڈا کرنا ہوتا ہے. IMF کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ پہلے جب ہم بات کرے تو یہ لوگ فونے کرتے تھے، یہ لیٹر لکھتے تھے کہ پاکستان سے کوئی بات نہ کریں. مطلب ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ان کی حکومت ہو سب کچھ ٹھیک ہے، جب یہ نہیں ہوں گے تو پھر سب کچھ ہو. مجھے بتائیں کہ جب یہ پختونوں کی اگر بات کرتے ہیں، کیا یہ محمود خان چکزئی جو آج کل اس کو اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتے ہیں، کیا انہوں نے اس سے معافی مانگی تھی کہ ان کے عمران خان نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جو مسخرے کرتا تھا اور جو کارٹون بناتا تھا اس کے، کیا انہوں نے اس سے معافی مانگی؟ وہ پشتون لیڈر نہیں تھا، یہ پشتون لیڈر نہیں ہے. وہ کیا مولانا فضل الرحمان پشتون لیڈر نہیں ہے جس کے گوٹے گیٹے پکڑ کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے جو ہے سیاسی مسیح ہیں؟ ان کے متعلق کیا بیانات دیتے تھے؟ کیا انہوں نے کسی سے معافی مانگی ہے کہ بولے کہ نہیں ہم جو کریں وہ ٹھیک ہے، جو دوسرا کرے وہ ہے؟ دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، نہ اس میں لسانیت ہے نہ کوئی اور چیز ہے. جب پختون جو ہے اور خیبر پختونخوا کے لوگ امن چاہتے ہیں
ترقی چاہتے ہیں, خوشحالی چاہتے ہیں, وہ جو بھی دے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا. رائٹ. اچھا, ایک اور بات آپ نے جو لاسٹ ٹائم ہم نے پروگرام میں ڈسکس کی تھی, وہ ٹیرر کرائم نیکسس جس کی بات کرتے ہیں, DGISPR بھی نیشنل ایکشن پلان کے اندر بھی ہے کہ کرائم کو روکنا بھی امپورٹنٹ ہے, دہشت گردی کو روکنے کے لیے. جو ٹیرر کرائم نیکسس کی بات آتی ہے, وہاں تیرا کے اندر بھنگ کی اور پوسٹ کی کاشت کی بات آتی ہے کنڈی صاحب, اور اختیار ولی خان صاحب نے ڈائریکٹلی CM KPK پہ اشارہ کیا تھا, الزام لگایا تھا, اور آپ نے لاسٹ ٹائم فرمایا تھا کہ میں اس کے بارے میں مزید انفارمیشن نکلواؤں گا. آپ کے پاس کوئی مزید اس کے بارے میں کلیئرٹی آئی, کوئی انفارمیشن آئی گورنر صاحب؟ میری اختیار ولی صاحب سے بات نہیں ہوئی کہ والدہ فوت ہوئی, تو ابھی میں اس سے بات کرنے کے اس میں نہیں تھا, لیکن میں بہت جلد انشاءاللہ ایک دو دن میں اس سے بات کروں گا. لیکن جہاں تک انہوں نے تیرا کی بات کی ہے, دیکھیں تیرا میں ہمارے پاس ادارے موجود ہے, ANF بھی ہے, صوبائی حکومت بھی ہے, صوبائی وزیر اعلیٰ کا وہ حلقہ ہے, ان کا ہوم ٹاؤن ہے. اس لیے انہوں نے بات کی ہوگی کہ اگر اس علاقے میں ہو رہی ہے تو شاید وزیر اعلیٰ کو اگر خبر ہے اور چیز پہ ایکشن نہیں لے رہے ہیں تو شاید اس حوالے سے انہوں نے اس کی جو ہے وہ اس میں نیکسس جوڑا ہو. لیکن اگر وہ ہے, تیرا ہے, تو صوبائی چیف منسٹر کا جو ہے وہ ہوم ٹاؤن ہے, اس کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اس قسم کی چیزوں پہ. آج وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں کرپشن کے خلاف جو ہے وہ اگر وہ جہاد کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بتائیں کہ جو ان پچھلے سال میں جس طریقے سے ان کے پارٹی کے لوگوں نے اس صوبے کو لوٹا, کوہستان اسکینڈل جو کہ 40-50 روپے کا ریسنٹلی آیا ہے, BRT کا اسکینڈل آیا ہے, سونامی ٹری کا اسکینڈل آیا تھا, بہت سے ایسے بیوٹیفیکیشن آف پشاور کا اسکینڈل آیا تھا, بہت سے اسکینڈل آئے ہیں. اس کے حق ہے کہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائیں اور ایک ایسی فورس بنائیں جس پہ فل فورس پہ ایکشن لیں, اور جو ان میں ملوث تھے ماضی میں جو جس طریقے سے اس صوبے میں کرپشن ہوئی ہے, جس طرح کرپشن کا بازار گرم تھا, جس طرح کانٹریکٹر سے کمیشنیں لی جا رہی تھیں, جس طرح ٹرانسفر پوسٹنگ پیسوں پہ کی جا رہی تھی, تو ان سب کے ایکشن لیں. اور اب جب وہ سزا دیں گے اپنے پارٹی کے لوگوں پکڑ کے, ان کو جب سزا دیں گے تو ہم واقعی کہیں گے کہ واقعی یہ گورننس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور گورننس ٹھیک ہو رہی ہے. Got it. گورنر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اینڈ دین ول کنٹینیو وتھ. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک آفٹر بریک. ابھی ہمارے ساتھ اسد کیسر صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, سابق اسپیکر قومی اسمبلی. بہت شکریہ اسد کیسر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسد, آج جلسہ ہوا ہے, پہلے تو ذرا جلسے پہ بات کر لیتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے گورنر KPK فیصل کریم کنڈی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جلسے کے اندر کو بہت بڑی تعداد میں لوگ نہیں آ سکے, CM آپ کے. اب وہ فیکشنز والا حساب بھی نہیں ہے کہ جیسے علی امین گنڈا پور صاحب کے ٹائم پر ڈویژن ہوا کرتی تھی, وہ بھی نہیں ہے, لیکن لوگ نہیں آپ لوگ جمع کر سکے. اس کا رسپانس دیں گے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں, آپ کے پاس ویڈیو ہوگا, اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو پھر جس کی نظر خراب ہے اس کے لیے ایک اسپیشل اینک لے لیں گے, تو پھر ٹھیک ہے, وہ نظر جب اس کا ٹھیک ہو جائے گا تو پھر اس کو نظر آئے گا کیا ہے. یعنی فٹ بال گراؤنڈ جو کہ بہت بڑا گراؤنڈ ہوتا ہے, کچا کچ بھرا ہوا تھا, تمام روڈ وہ مکمل طور پر پیک تھے, اور یہ ایک تاریخی جلسہ تھا اتنی سردی میں. میں چیلنج دیتا ہوں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ تو PDM کی جتنی پارٹیاں ہیں یہ سب مل کے اتنا جلسہ کرائے. یہ نواز شریف جو ہے نا, جو اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر کہتا ہے, وہ لاہور میں کوئی جلسہ کر کے دکھائے. یہ بے نظیر بھٹو کے جو شہزادہ ہے بلاول صاحب, وہ سندھ میں کراچی میں کوئی کر سکے. بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ PTI کی ایک پاس پاور ہے جس میں جنون تھا, جوش تھا, اور ایک میں آج دیکھ رہا تھا تو لوگ جتنا مطالبہ کرتے تھے, جتنے چارج ہو رہے, جتنے چارج تھے, تو میں آج بہت مطمئن ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہت کامیاب ترین جلسہ ہوا ہے اتنے ٹینشن کے ماحول میں, اور لوگ بالکل نکلنے کے لیے تیار ہیں. رائٹ. لیکن اسد کے صاحب, دو سٹینڈز آئے ہیں. ایک کل کی پریس کانفرنس تھی جس میں آپ بھی تشریف فرما تھے, اور ایک آج کا جلسہ تھا. کل کی پریس کانفرنس میں یہ بات کی گئی ہم کنفرنٹیشن نہیں چاہتے ہیں, پاکستان کے لیے جو بہتر ہوگا ہم اس معاملے کو کے ساتھ دیں گے اسٹیٹ کا. بٹ آج جو اسپیچ کے اندر اسپیشلی CM صاحب کی اسپیچ میں تھا, وہ ڈی چوک آنے کو بھی تیار ہیں. ہم پاکستان تحریک انصاف کا کون سا سٹینس مانے, وہ کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اسٹیٹ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, یا یہ کہ ڈی چوک آ رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو پبلک سے بہت زیادہ وہ آ رہی تھی, ایک رسپانس آ رہا تھا, نیچے لوگ نعرے لگائے تھے کہ ڈی چوک ڈی چوک.
انہوں نے کہا انشاءاللہ جب میں اعلان کروں گا تو پھر ڈی چوک جائیں گے. مطلب وہ تو اس کو رسپونڈ کر رہے تھے. وہ تو جب پارٹی فیصلہ کرے گی وہ کرے گی, مطلب وہ کوئی اس قسم کی نہیں ہے. مجھے ایک بات سی ایم صاحب نے کوئی کنفرنٹیشن بات کی ہو, اس نے بات کی ہے اپنی صوبے کے حقوق کی, اس نے ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے, اور اس نے بات کی ہے جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جو ہمارے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے, اور خاص کر اس وقت جو ہمارے صوبے میں جو سچویشن ہے, جو انسرجنسی ہے, اس کے اوپر اس نے بات کی. اور اس نے گلہ کیا کہ وفاق ہمارے ڈیو شیئر نہیں دے رہا, ہمارے NFC ایوارڈ میں جو ہمارا شیئر ہے وہ نہیں دے رہا. جو فاٹا کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ تھی کہ فاٹا کو جو ہے نا ہم 3% جو ہے نا ایک صوبہ دے گا, یعنی 1000 بلین جو ہے نا 10 سال میں دیں گے, تو ابھی اس میں مطلب وہ نہیں دے رہے ہیں. باقی جو ہمارے بارڈرز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا صوبہ کا مطلب تقریباً یہ 2000 کلومیٹر بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ ہمارا, اور اس میں دونوں سائڈ پہ ایک ہی ٹرائب رہتی ہے. ہمارا کاروبار روزگار اس کے ساتھ ہوتا ہے, پھر ہمارا ٹریڈ ہے ادھر, ہماری انڈسٹری جو ہے نا بیس ہے اس کے اوپر, وہ ساری انڈسٹری جو ہے نا بند ہو رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے مایوسی بڑھ رہی ہے. تو اس پہ بات ہوئی ہے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ایک وہ جو ٹریڈ ہے اس کو بڑھنا چاہیے, لیکن افغان طالبان رژیم اس کو نہیں سمجھ پا رہی. اسد کیسر صاحب, کاروبار اور قتل ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ بات آپ لوگوں کی طرف سے ان کو سمجھائی جا رہی ہے افغان طالبان رژیم کو؟ اگر کوئی آپ لوگوں کی کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, اور کیا کوئی ایسی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے؟ دیکھیں کوئی بیک ڈور, کیونکہ یہ ڈومین وفاقی حکومت کی ہے اور اس کی فارن پالیسی کے اوپر جو سارا کچھ ہوتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا میں ہم چونکہ ایک ہی کلچر ہے ہمارا, ایک ہی زبان ہے, تو یہ خیبر پختونخوا کی جرگوں کو اور قبائلی مشران کو اگر وفاقی حکومت استعمال کرے تو مطلب یہ معاملات طے ہو سکتے جرگوں پہ. یہاں زور سے کوئی آپ بات نہیں بنوا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو ہماری فارن پالیسی ہے اس میں یہ ہمارے ڈپلومیٹک چینل میں ناکامی ہے. کیونکہ اگر انڈیا آتا ہے ادھر کاروبار شروع کرتا ہے, اور وہ اتنا دور سے آتا ہے, اور پھر جہاز کے ذریعے آتے ہیں, اور وہاں میڈیسن بھی لاتے ہیں, دیگر بزنس بھی کرتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر 13 فلائٹیں چل رہی ہیں, اور پھر آپ کی جو بارڈر ہے آپ کی اس کے ساتھ مذہبی رشتہ, آپ کے اس کے ساتھ کلچر کا رشتہ, اس کے ساتھ جو ہے نا خون کا سب کچھ ہے. اس کے باوجود وہ افغان ادھر گئے, تو یہ بہت بڑا, یعنی اس وقت تو جنگی کوئی دنیا ختم ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تو کاروبار کی جنگ ہے, اس وقت تو کاروبار ہو رہے ہیں نا, بزنس ہو رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن ان کو کاروبار زیادہ اگر بھارت کی طرف نظر آ رہا ہے, ان کو پیسہ ادھر سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے, کچھ کیے بغیر فری منی نظر آ رہی ہے, تو وہ تو پھر ادھر کی طرف جائیں گے نا, اگر صرف کاروبار کی بیسس کے اوپر معاملہ دیکھا جائے تو. دیکھیے دونوں ملکوں کے لیے میں ایک بات بالکل اس پہ میں بلیو کرتا ہوں کہ افغانستان بھی پاکستان کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. وہ جتنا بھی بھارت کے ساتھ کرے وہ اتنا اس کے لیے ایزی بھی نہیں ہے, مشکل بھی ہے, اور اس کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایکسپینسو پڑے گا. جبکہ پاکستان بھی افغانستان کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ دونوں ہمارے لازم ملزوم ہیں. اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ یہ ڈپلومیسی کو جو ہے نا افیکٹو بنائیں. یہ انا کے معاملے پہ سارے لوگوں کے ساتھ جنگیں نہیں ہو سکتی کہ آپ ہر جگہ جو ہے نا جنگ. آپ کے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہے, آپ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہے, آپ کی ملک کے اندر جو ہے نا انسرجنسی, بلوچستان میں بھی انسرجنسی ہے, خیبر پختونخوا میں بھی انسرجنسی ہے. پھر آپ پولیٹیکل پولرائزیشن بھی چاہتے ہیں, اور وہ بھی اتنا پیک پہ جو آپ وزراء کی آج اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ پتہ نہیں ہے کہ اس کو نہ ملک کی پرواہ ہے, نہ اس کو مہنگائی کی پرواہ ہے, نہ اس کو بے روزگاری کی پرواہ ہے, نہ اس کو امن و امان کی پرواہ ہے. ان کی گورننس جو ہے بہت بری طرح ناکام ہو گئی ہے. اسد صاحب, اس کے اوپر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, مطلب وزراء جو بات کر رہے ہیں وہ کام ڈاؤن کرنے کی سچویشن کی طرف جا سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں جا رہے ہیں. بٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کے بعد جو دوسری طرف سے, یعنی آپ لوگوں کے نوجوانوں کی طرف سے, نوجوان قیادت کی طرف سے, آپ کی طرف سے نہیں, بیرسٹر صاحب کی طرف سے نہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے نہیں, لیکن نوجوان قیادت کی طرف سے اس ساری سچویشن کو لسانی اور صوبائی ایک ٹرن دیا جا رہا ہے. آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو انسٹیڈ آف یہ کہ دس ورسز دیٹ کی بجائے ایک پورے صوبے کے معاملے کی بات بنا دی جائے؟ دیکھیں
देखिए देखो हम पाकिस्तानी हैं और मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि ये फौज ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, एक मजबूत फौज, एक प्रोफेशनल फौज, और पाकिस्तान और फौज के बगैर ये मुल्क नहीं आ सकता। हमारे मुल्क के दिफा के लिए बहुत जरूरी है। मैंने कल भी कहा है और फिर भी कहूँगा, ये पाकिस्तान का दुश्मन होगा कि अपनी फौज को कमजोर करे, हम कोई ये नहीं सोच सकते। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो फैसला साज है उसको ये सोचना चाहिए कि क्या इस माहौल में ये हिस्सेदारी की तौकीर और इज्जत बढ़ती नहीं बढ़ती। ये मेरा ईमान है, हम हर सूरत में अपने मुल्क का भी दिफा करेंगे और अपनी फौज की भी दिफा करेंगे, और किसी को इजाजत नहीं देती कि हिस्सेदारी को मुतनाज़ा करे। हमें इस पर अफसोस है, लेकिन अभी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें बहुत सोच समझ के, बहुत जिम्मेदारी के साथ जो है ना एज ए पाकिस्तानी सोचना होगा। यहाँ एहसास ज़रूर है, क्योंकि देखिए हमारे पास जो हमारी मार्केट है, यानी मिसाल यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं, वो इंडस्ट्रीज जो है ना मार्केट से बहुत दूर है। यानी मार्केट तो कराची, आपका फोर्ट जो है ना वो कराची में है। कराची से जो इम्पोर्ट्स आते हैं और फिर पेशावर आएंगे तो बहुत ज़्यादा किराया इस पर लगता है, तो फिर वहाँ से कराया, फिर वो इंडस्ट्री में जो है ना वो चीज़ माल तैयार होगी, उसके बाद वो मार्केट पे जाएगी, तो कैसे मुकाबला कर सकेगा लाहौर का और कराची का। तो हमारे पास सिर्फ एक ही मार्केट है, अफगानिस्तान है या सेंट्रल एशिया कंट्रीज है, एशियन स्टेट है। तो ये ममालिक है कि जहाँ हम अपनी इकोनॉमी को, और हमारे वक्त में ये तकरीबन हमने ये ट्रेड बढ़ाया था, एक्सपोर्ट 1.7 बिलियन था हमने बढ़ाया था, और हमारा टारगेट था कि हम $3 बिलियन तक इसको बढ़ाएंगे। और इतना हाल गया था कि मीरान शाह जो हमने उधर गुलाम खान में, खलाची में और अंगूरडा में जो कारोबार शुरू किया, तो वहाँ मजदूर नहीं मिल रहे थे। तो ये देखिए आप उम्मीद, इस वक्त हमारे अवाम में एक तरफ इंसर्जेंसी की वजह से हमें पता है, और जो हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बिल्कुल अफगानिस्तान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो जो हमारे इधर दरअंदाजी हो रही है इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल अफगानिस्तान हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, भरपूर तरीके से हमारे कंसर्न जो है ना उसको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक तरीका हो। आपने जो तुर्की ने और कतर ने किया है, उस चैनल को फिर से इस्तेमाल किया जाए। सऊदी जो है ना उसके बारे में वो भी आपकी बात दुरुस्त है कि ये अफगान तालिबान रजीम की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो डिप्लोमेसी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है उसको रेसिप्रोकेट करें। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। थैंक यू वेरी मच असद कैसर साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। मे सैनिटी प्रिवेल एवरीवेयर, इसीलिए क्योंकि इस टाइम पर हम लोगों को एक पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा, जिस तरह असद कैसर साहब ने भी फरमाया कि पाकिस्तानियत फर्स्ट, और जिस तरीके से हुकूमत की तरफ से, तो इसी को पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस बनाकर जो है मामलात को सेटल डाउन किया जाए इन अ वे कि कोई पॉलिटिकल राइवलरी पाकिस्तान से अबव ना हो। इसी के साथ तनीका निसार को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। पाकिस्तान के लिए दुआ गो रहिए। अल्लाह हाफिज।